أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے احسانات ہیں۔ ہر نعمت ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایک نعمت پر اگر انسان پوری زندگی اسی کا شکر ادا کرتا رہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے وجود میں ہی غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے جسم کی طرف دیکھو، اپنے وجود کی طرف دیکھو، یہ ساری ہماری ہی نعمتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اگر تمہیں اندازہ ہو کہ ہم نے تمہارے وجود میں اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں اور ہر نعمت اپنی جگہ پر ایسے ہم نے فٹ کی ہے کہ وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، دل کا کام دھڑکنا ہے،
मैदे का काम खाना हज़म करना है, तो हर नेमत अपनी जगह पर और जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए उसको बनाया तो न काम कर रही है। और ये अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में यही तरीका है कि जिस मखलूक को जो जिम्मेदारी सौंपी है वो अपनी उस जिम्मेदारी पर मामूर है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात में बेहतरीन मखलूक जो उसके इशारे पे चलती है, जिनके अंदर नाफरमानी का तसव्वुर तक नहीं है, जिनका सफ़र सबसे लंबा होता है, वो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते हैं। कभी वो एक आसमान से दूसरे पर, कभी आसमान से ज़मीन पर, कभी ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने तक अल्लाह ताला जो उनको हुक्म देता है, जब से कायनात को वजूद बख्शा है, वो अल्लाह के हुक्म की तामील के अंदर दिन रात मसरूफ़ अमल है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के किसी एक हुक्म की भी नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, वो वही करते हैं जिनका अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया जाता है। और बाद फरिश्तों को अल्लाह ने अपने बंदों की खिदमत पर मामूर कर दिया है कि तुमने मेरे बंदों के लिए दुआएं करनी हैं, तो वो फरिश्ते अल्लाह के बंदों के लिए दुआओं के अंदर मसरूफ़ हैं। तो गोया कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात अपने अपने काम में मसरूफ़ है। उन मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात इंसान को करार दिया। तमाम मखलूक़ात में जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो रिफ़त, जो बुलंदी, जो एहतराम इंसान को हासिल है, वो दीगर मखलूक़ात को नहीं है। फरिश्ते अल्लाह के बहुत मुक़र्रब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे अर्श को फरिश्तों ने ही उठा रखा है। उनकी ड्यूटी है कि तुमने अल्लाह के अर्श को पकड़ना है तो वो पकड़े हुए हैं। उनकी ड्यूटी है कि तुमने बंदों के लिए दुआ करनी है तो वो दुआ कर रहे हैं। मगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात, जिसकी खिदमत पर अपनी दीगर मखलूक़ात को भी लगा दिया, इसका मकाम क्या होगा अल्लाह की नज़र में? अगर ये अपना ज़िंदगी का मकसद समझ ले कि हमारे रब ने हमें क्यों बनाया और बनाने के बाद हमें इतनी सारी नेमतें अता फरमाई, तो क्या हमसे इन नेमतों के बारे में क्या पूछा नहीं जाएगा? क्या हमसे सवाल नहीं होगा कि बंदे हमने तुझ पर इतने एहसानात किए, इतनी तुझे नेमतें अता फरमाई, तूने उनका क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ खाना खा रहे थे। उस दौर में खाने के दस्तरखान पर कितनी चीज़ें होंगी? खजूरें होंगी, थोड़ा बहुत सालन रोटी होगा, और उस दौर की जो लवाज़मात थी आज के दौर के मुकाबले में बहुत कम थी। मगर वो चंद चीज़ें खाने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को क्या फरमाते कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। ये जो नेमतें हम खा रहे हैं, इन नेमतों के बारे में भी अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन पूछेगा, हमसे सवाल होगा। बंदे ये तुझे हमने नेमतें दी और ये तेरे लिए हमने बनाई, तूने खाकर इसका शुक्र अदा किया कि नहीं किया जिस अल्लाह ने तुझे अता फरमाई? तो गोया अल्लाह की नेमत मिलने पर उसका शुक्र अदा करना ये हम पर लाजिम है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने इसका जिक्र भी किया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने बंदों को अज़ाब के अंदर मुब्तला करे। अल्लाह कभी नहीं चाहता अपने बंदे को जहन्नम के अंदर फेंके, अल्लाह कभी नहीं चाहता।
اگر بندے دو کام کریں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پہلا کام، ان شکرتم، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر یہ شکر گزار بن جائے، پانی کا گھونٹ بھی پیے الحمدللہ کہے، کھانا کھائے الحمدللہ کہے، یہ اللہ کی شکر گزاری کے لیے اس کی تعریف اور یہ پاکیزہ کلمات، یہ حق ہے اللہ کا جس نے یہ ہمیں سب کچھ دیا۔ یہ کہنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کی تعریف کی، بس کافی ہے؟ نہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ہماری نعمتوں پر اگر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ اگر زیادہ لینا چاہتے ہیں تو جو ملا ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کا وعدہ ہے میں تمہیں اس سے بڑھا کے دوں گا، تمہاری نعمتوں کے اندر، تمہارے مال کے اندر، دولت کے اندر، کاروبار کے اندر میں وسعتیں پیدا کر دوں گا، برکتیں پیدا کر دوں گا، فراوانی پیدا ہو جائے گی۔ تم شکر بڑھاتے رہو، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو شکر گزاری کے تعلق سے اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے جس کو جتنے مواقع عطا فرمائے نیکی کے، صدقے کے، خیرات کے، نیک اعمال کے، اس پر بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا ہے، یہ تو نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس کو کرنے کے لیے اس کے قابل ہوئے ہیں، ورنہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے نیکی نہیں کر سکتے جب تک تو توفیق نہ دے، ہم اپنی مرضی سے گناہ سے بچ نہیں سکتے جب تک تو ہمیں بچائے نہ۔ تو یہ ساری قدرت تو اللہ کے پاس ہے، وہ بندے کو طاقت دیتا ہے تو بندہ سب کچھ کرتا ہے، اور یہی مطلب ہے 5 مرتبہ جو اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت، نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طاقت سے۔ تو یہ توفیق اور طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے جس کو جو موقع میسر فرمایا اس پر ہمیشہ شکر گزار بنے رہنا چاہیے۔ خصوصی طور پر خوشی کے جو موقع اللہ دیتا ہے اس پر تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم پر کوئی غمی کا موقع آئے تو وہ اس کی طرف جب ہم رجوع کریں تو وہ اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ان کی اس پریشانی کو وہ ٹال دے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ جب پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں تو آپ اللہ کو یاد کریں گے، نہیں، اپنے خوشی کے لمحات کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر۔ اگر اس نے کسی کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کیا مگر اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کو اللہ نے زندگی تو دی ہے، یہ وقتی بیماری ہے، وقتی پریشانی ہے، اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے متعلق اچھی سوچ، بہترین گمان اللہ کے متعلق، زبان سے شکوہ نہیں، بیماری، تکلیف یا مصیبت کے آنے پر اللہ کے متعلق زبان پہ نازیبا کلمات یا الفاظ نہیں، بلکہ جو نعمت ملی ہے اس کو سوچ کر اس کا شکر ادا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ ہم نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں تو لوگ نقصان میں جاتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، آپ جس چیز کی قدر نہ کریں آپ کو اس میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کی قدر کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صرف 2 نعمتوں کی طرف اشارہ کیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2
نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کی بات کی، کثیر من الناس، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان دو نعمتوں کی قدر کرتے ہوں گے، ورنہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ان دو نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ الصحہ، ایک صحت، تندرستی، یہ جو ہماری صحت ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، جب چاہیں کھڑے ہو جائیں، جب چاہیں بیٹھ جائیں، سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب چاہیں ہم چلیں، جب چاہیں ہم دوڑیں، تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ کی چھوٹی نعمت ہے کہ آپ کو صحت ملی، آپ کو تندرستی ملی؟ کتنے سارے لوگ ہیں جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھا نہیں سکتے، ان کا معدہ ہضم نہیں کرتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو کھانا چاہتے ہیں وہ چبا نہیں سکتے، ان کے دانت کام نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آپ تھوڑا سا سوچیے کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ ساری نعمت دے کر صحت مند بنایا، یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ بظاہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی طرف بھی آپ توجہ کریں تو وہ چھوٹی نعمت بھی چھوٹی نہیں بلکہ وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو صحت اور تندرستی، اس کی آپ کو اگر قدر کرنی ہے تو کبھی بیمار کی تیمارداری کر لو، کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لو۔ ہاسپٹل کے آپ گیٹ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ اپنی نظروں سے دیکھو گے میتیں آ رہی ہیں اور مریض آ رہے ہیں، کیا عجیب صورتحال ہے۔ اندر سے کفن میں لپٹی ہوئی میتیں باہر آ رہی ہیں، اور جب یہ گئے تھے تو کوئی جسم کٹا ہوا تھا، کسی کا جلا ہوا تھا، کوئی کس پوزیشن میں تھا، کوئی کس کیفیت میں تھا۔ یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا بیمار پڑی ہے، چل رہی ہے، کٹ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ صحت مند ہیں۔ تو کیا ایسی کیفیت کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا کوئی ایسی مرض کے اندر مبتلا ہے اور آپ اس کے لیے لائن کے اندر کھڑے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں، ٹائم بھی آپ دے رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ آپ نے صرف کیا، مگر وہ زندہ پھر بھی نہیں بچا، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ زندہ نہیں بچا۔ مگر یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ یہ دے کر بھی آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ بندے میں ایسا بھی کرتا ہوں، تیرا وقت بھی، تیرا پیسہ بھی، تیرا محبوب بھی، جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، یہ سب کچھ ہم تم سے لیں گے، تمہاری آزمائش کے لیے، تمہاری امتحان کے لیے، کہ اب تمہاری زبان پر کیا ہے، شکر گزاری ہے یا اب تم اپنی زبان سے اللہ کا شکوہ کرتے ہو۔ تب بھی شکر گزاری ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے اس حال میں رکھے، ہم تیرے بندے تجھ پر راضی ہیں۔ آنسو کا بہنا ناشکری نہیں ہے، آنسو کا بہنا یہ محبت کا اظہار ہے۔ تو ایک تو صحت اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کی قدر کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا فرمایا والفراغ، فرصت، فارغ ہونا۔ آج کے دور میں موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، جیسے ہم لوگ کاروبار سے فارغ ہیں، دکانیں بند، مارکیٹیں بند، اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹیاں سب کچھ بند ہے نا، تو ہم لوگ فارغ ہیں۔ اب فارغ لمحات سے ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہماری اپنی ذاتی جو مصروفیات ہیں وہ اللہ کی عبادت یا بندگی میں صرف ہو رہی ہیں، یا ان فارغ لمحات سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس میں مزید اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھ کر گناہ کما رہے ہیں؟ ہماری جو تنہائیاں ہیں، تنہائیاں وہ کیسے گزر رہی ہیں، اور ہم جو اپنے وقت کو گزار رہے ہیں وہ کس طرح گزار رہے ہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ابھی موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ اپنے موبائل میں آپ کو مصروف نظر آئے گا۔ جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی، جب تک وہ موبائل میں مصروف ہے، وہ سلام پھیرے گا تو وہ سب سے پہلے موبائل جیب سے نکالے گا، رات کو سونے تک اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے،
آنکھ بند ہوگی تو موبائل گر جائے گا یا وہ رکھ دے گا، صبح وہ اٹھے گا پہلی فرصت میں اس کو اپنا موبائل دیکھنا کہ میرا موبائل کہاں ہے۔ یہی صورتحال ہے نا ہماری۔ تو آپ دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو خود کتنا مصروف کیا ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ جو اپنے آپ کو مصروف رکھ کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی اطاعت میں وقت گزر رہا ہے یا اس کی نافرمانی میں؟ ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے، سوچے، فکر کرے کہ میرے فرصت کے جو لمحات مجھے ملے تھے اس میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر رمضان کے مہینے میں کسی نے دل بھر کے محنت کی ہے، محنت سے مراد اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے روزے رکھے، اللہ نے توفیق دی، اس نے رات کو تراویحاں جماعت کے ساتھ پڑھی، قیام اللیل کیا، اللہ نے توفیق دی، اس نے قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، جتنی بھی عبادات ہیں اس نے جی بھر کے عبادات کی۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ایک بندہ ان تمام عبادات کو کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور فکر مند یہ خطرہ ہو کہ اللہ جتنی میں نے محنت کی ہے ضائع نہ کر دینا، ان کو برباد نہ کر دینا، ان کو رد نہ کر دینا، یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے جو کی ہیں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اور اگر کوئی ابھی میں وہ گناہ کروں کہ جو میری ان نیکیوں کو برباد کرنے والی ہوں گی تو ان نیکیوں کا اور محنت کا فائدہ کیا؟ آپ کے عمل کے اندر یا آپ کی زبان سے ریاکاری کا اظہار ہو، آپ لوگوں کو بتاتے پھرے کہ جی رمضان میں اتنی میں نے عبادت کی، اتنی عبادت کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری آپ کی نیکی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یا اب پھر ان گناہوں کے اندر اپنے آپ کو آپ مصروف کر لیں کہ ہر وقت آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی گندی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گندی گندی تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو جو آپ نے ایک مہینہ عبادت کی ہے، اس ایک مہینہ عبادت میں اپنے آپ کو گناہوں سے جو بچا کے رکھا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو ایک مہینے کے بعد آپ اب ان گناہوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں کہ وہ آپ کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ حقوق العباد کے معاملات کے اندر حق تلفیاں کر کے ہم اپنی کی ہوئی ساری محنت کو برباد کر رہے ہیں؟ اگر اچھا بنے تھے تو اب اس اچھائی کو مستقل طور پر دوام کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر نیکی کے موقع کے ملنے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اچھائیاں ہیں ان پر مستقل مزاجی اور ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے جو دو باتیں بتلائی تھیں ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ وہ صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، وہ آپ کو پوری زندگی اپنے ساتھ ساتھ چلانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے تعلق کے ساتھ ایک چیز یہ بیان فرمائی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، بخشش مانگ کر، توبہ کر کے بخشوانے کی اس نے کوشش نہیں کی، کیونکہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اس کی شفقت، اس کی محبت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے کھولنے کے ساتھ وہ جہنم کے دروازے تک بند کرتا ہے، شیاطین تک کو قید کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ یہ موقع ملا، اس بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو یہ اس کو رمضان میں خصوصی موقع دیا گیا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ توبہ کر نہیں سکتے، آپ توبہ جب چاہے کر سکتے ہیں، مگر رمضان کا مہینہ آیا جس میں آپ کو خاص موقع دیا گیا جو معافی کے حوالے سے بڑا اہم تھا۔
اگر کسی نے اس میں بھی کوشش نہیں کی تو اس کے لیے آپ نے فرمایا تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ توبہ کی ہے وہ اللہ نے قبول کر لی ہے؟ یہ تو کسی کو ظاہر نہیں پتہ نا، مگر بندے کی کیفیات کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بندہ خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے جو توبہ کی ہے انشاءاللہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے گی، کہ اس بندے کو توبہ کے بعد اب گناہوں سے باقاعدہ نفرت پیدا ہو جائے، اس کو گناہ برے لگے، اس کو گناہ اچھے نہ لگیں، وہ برائی کی طرف اگر دھیان کرتا بھی ہے تو اس کو نفرت ہوتی ہے، کیوں؟ اس کا دل پاک ہو چکا ہے۔ وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبی، گناہ کرنے پر جو دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس دل کو صاف کر دیتا ہے، وہ سیاہ نقطہ مٹا دیتا ہے، تو گویا دل صاف ہو گیا۔ جب دل صاف ہو گیا تو گناہ کی نفرت ہوگی اور نیکی کے ہر کام سے اس کو محبت ہوگی، نیکی کا کام کرنے کو اس کا دل کرے گا، اچھائی کرنے کو دل کرے گا، بھلائی کرنے کو دل کرے گا۔ یہ کیفیت ہے تو سمجھ لیجئے کہ میری جو توبہ ہے انشاءاللہ وہ اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ تو اب تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے چلانا ہے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ آ جائیں۔ دوسری چیز جو آپ نے بتائی جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے یا ان سے دعائیں لے کر ان سے اچھا سلوک برتاؤ کر کے وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، ان کو راضی نہ کر لے، اللہ سے وہ جنت حاصل نہ کر لے، اگر کوئی اس کام کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو سوائے بربادی اور ہلاکت کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بالخصوص موجودہ دور میں جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں، اولاد کا تعلق ماں باپ کے ساتھ بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے کر اللہ سے جنت لیتی، مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ جوان اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، بوجھ۔ بڑھاپے کے اندر ماں باپ اولاد کا سہارا چاہتے ہیں، لیکن یہ جوان اولاد ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے ان کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ پریشان ماں باپ، فکر مند ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اس حال میں دعا کریں گے یا بد دعا کریں گے کہ یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، یہ کوئی دھندا ہی نہیں کرتا، یہ کہیں جاتا ہی نہیں، کہیں محنت مزدوری نہیں کرتا؟ یعنی ماں باپ اگر فکر مند ہیں تو کیا اولاد کو نہیں سوچنا چاہیے؟ ان کو تو چاہیے تھا ماں باپ کو سکھ دے کر جنت کماتے ہیں، یہ ماں باپ کو اگر دکھ دے رہے تو ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ دعائیں نکلیں گی یا بد دعائیں نکلیں گی؟ اور اگر کوئی بندہ یہ نیکیاں کر کے بھی اگر جنت کا متلاشی نہیں بن رہا ہے، حقدار نہیں بن رہا ہے، تو اس کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ اس کے مقدر میں ہوگا کیا؟ اللہ نے آپ کو والدین کی صورت میں یہ اتنی عظیم نعمت دی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا موقع دیا، اللہ میں ان کی خدمت کر کے میں تیری رضا حاصل کر رہا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ خدمت آپ اپنے ہی والدین کی کر رہے ہیں، راضی کون ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، اور اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے جس نے آپ کو جنت دینی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمات ارشاد فرمائے آمین کے، جو جبریل نے کہا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ الفاظ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو نوجوان طبقہ ہے، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، ان کو تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں اپنے ان معاملات پر غور کر کے ان کو سنجیدہ ہو کر فکر کرنی چاہیے کہ میرے ماں باپ اگر بوڑھے ہو چکے ہیں اب تک بھی وہ میرے لیے فکر مند ہیں، میرے خرچے وہی اٹھا رہے ہیں،
مگر ان کے دل پر کتنا بوجھ ہوگا۔ تو تھوڑا سا سوچئے، آپ ابھی جوان ہیں، آپ نے بوڑھے ہونا ہے، جب آپ اس عمر میں پہنچیں گے یہ والی حالت اگر آپ کی ہوگی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ خود اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کر خود ہاتھ پاؤں ماریں، کوشش کریں، اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے کر جنت کے حقدار بنیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو دیگر اعمال ہیں ان میں ایک بہترین عمل والدین کی خدمت بھی ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کرنے، ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور ان نعمتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔